अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रियासत कतर की आवाज़ उर्दू रेडियो से पेश खिदमत है आज का पहला नशरिया महावज खान की ज़बानी और पहले अहम खबरों का खुलासा। कतर को ग़िज़ा और ज़राअत से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की तंज़ीम फ़ाओ की 43वीं कॉन्फ्रेंस का नायब सदर मुंतखब कर लिया गया है। कतर ने जोर देके कहा है कि 2030 के उसके नेशनल विजन या कौमी तसव्वुर का मकसद शहरियों के हकूक़ की हिफाजत करने वाला फ़ाल निज़ाम कायम करना है। हुज्जाज कराम के काफ़िले इस्लाम का 5वां रुकन अदा करने के बाद वतन की सरजमीन पर वापस पहुंचना शुरू हो गए हैं। इसराइल ने शाम के शहर हिम्स पर गोलाबारी की है। ये था अहम खबरों का खुलासा। अब पेश खिदमत है आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर बल्दिया डॉक्टर अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज बिन तुर्की अस-सुबई को ग़िज़ा और ज़राअत से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की तंज़ीम फ़ाओ की 43वीं कॉन्फ्रेंस का नायब सदर मुंतखब कर लिया गया है। ये कॉन्फ्रेंस कल हफ्ते के रोज़ इतालवी दारुल हुकूमत रोम में शुरू हो गई है और ये रवा महीने जुलाई की 7 तारीख तक जारी रहेगी। वज़ीर बल्दिया इस कॉन्फ्रेंस में कतरी वफ़द की क़यादत कर रही हैं और इस कॉन्फ्रेंस में मुतादिद अहम मसाइल ज़ेर बहस हैं, जिनमें बहरानों के वक्त फूड सिक्योरिटी की ज़मानत में तिजारत का किरदार, मौसमियाती तब्दीलियाँ, ग़िज़ाई अशिया की कीमतें और यमन, सूडान और अफ़गानिस्तान, शाम और दुनिया के दूसरे मुल्कों और इलाकों के इंसानी बहरान शामिल हैं। इसके अलावा इस कॉन्फ्रेंस में ज़राअत के शोबे में टेक्नोलॉजी की जिद्दत और एग्रीकल्चर डिजिटल के मौज़ूआत भी ज़ेर बहस हैं ताकि पायदार तरक्की के मकासद हासिल किए जा सकें। कतर ने पुरजोर अंदाज में कहा है कि 2030 के उसके कौमी तसव्वुर का मकसद समाजी तहफ़्फ़ुज़ का एक ऐसा फ़ाल निज़ाम कायम करना है जो शहरियों के हुकूक़ की हिफाजत कर सके, वो माशरे की तरक्की और इसके उठान में शहरियों की शिरकत को फ़रोग़ देने के लिए काम कर सके और वो उन्हें एक बाइज़्ज़त माशरी सतह और सबको सेहत फराहम कर सके। जेनेवा में कतर के मुस्तकिल वफ़द के 3rd सेक्रेटरी जनाब अब्दुल अजीज अल मंसूरी ख़वातीन की इंसानी हुकूक से मुतालिक सालाना मुकम्मल दिन की बहस के दूसरे हिस्से में कतर का बयान पेश कर रहे थे और इस बयान में कतरी नेशनल विजन के इस मकसद की वजाहत की गई है। इस बहस और मुनाक़शे में समाजी तहफ़्फ़ुज़, ख़वातीन की शिरकत, कायदाना मनासिब के मौज़ूआत शामिल हैं और ये सारी बहस जेनेवा में हुकूक इंसानी की कौंसिल के 53वें सेशन का हिस्सा हैं। जनाब अब्दुल अजीज अल मंसूरी ने कतर में यहाँ के तमाम शहरियों को समाजी तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत करने वाले सिस्टम में कतरी ख़वातीन को हासिल खुसूसी मकाम पर दी जाने वाली तवज्जो का भी जिक्र किया है। कतर से जाने वाले हुज्जाज कराम के काफ़िले कल हफ्ते के रोज़ वतन की सरजमीन पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। वो अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान कर रहे हैं और बहुत खुश हैं कि अल्लाह ताला ने निहायत आसानी के साथ इस्लाम का 5वां रुकन अदा करने की सादत अता फरमाई। कतरी हज मिशन मनासिक हज की तकमील तक हाजियों के साथ रहा। कतर से जाने वाले हाजियों का आखिरी काफिला कल पीर के रोज वापस कतर पहुंच जाएगा और कतरी हज मिशन ये इत्मीनान करने के बाद कि कतर के तमाम हुज्जाज बासलामत वतन वापस पहुंच गए हैं, इसी दिन मुक़द्दस सरजमीन से वापस कतर के लिए रवाना होगा। कतरी हज मिशन के नायब सदर जनाब अली बिन सुल्तान अल मुसैफरी ने अल्लाह के मेहमानों के इस्तकबाल और उनकी खिदमत के लिए मुनासिब माहौल और वसाइल की फरहमी के लिए सऊदी अरब की बड़ी और भरपूर कोशिशों की तारीफ की है। उन्होंने सऊदी वज़ारत हज उम्रा और तवाफ करने वालों की कंपनी बराए जनूबी एशिया
کی جانب سے قطری حج مشن کے ساتھ مکہ مکرمہ، منا، عرفات، مزدلفہ میں تعاون کی بھی تعریف کی ہے۔ مشن کے نائب صدر نے سعودی عرب کے سیکیورٹی، ٹریفک اور حجاج کے قافلوں کی رہنمائی کرنے والے اداروں کی کوششوں کو بھی بہت قیمتی بتایا ہے۔ جناب علی بن سلطان المسیفری نے مزید کہا ہے کہ اس سال کا حج سیزن قطری حجاج کے لیے ایک منفرد موسم حج تھا کہ انہوں نے نہایت آسانی کے ساتھ تمام مناسک کے حج ادا کر لیے ہیں۔ واضح رہے کہ قطری حج مشن کو سعودی وزارت حج و عمرہ کی جانب سے سال 1444 ہجری کے حج سیزن میں اپنے حاجیوں کی خدمات اور سروسز کے انیشیٹوز کا ایوارڈ دیا گیا ہے۔ عراقی وزیر خارجہ فواد حسین نے سویڈن کی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ جس شخص نے وہاں قرآن پاک کا نسخہ نظر آتش کیا ہے اسے عراقی حکومت کے حوالے کیا جائے تاکہ اس کے خلاف عراقی قانون کے مطابق عدالت میں مقدمہ چلایا جا سکے۔ واضح رہے کہ عراقی نژاد سویڈش باشندے نے گزشتہ بدھ کے روز اسٹاک ہوم کی مسجد کے قریب قرآن پاک کا نسخہ نظر آتش کر دیا تھا اور اس کے لیے سویڈن کی پولیس نے اسے اجازت نامہ جاری کیا تھا۔ اس پر عربی اور اسلامی ملکوں میں سرکاری اور عوامی سطح پر شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ عرب پارلیمنٹس کے سیکریٹری جنرلز کی سوسائٹی نے سویڈش انتظامیہ کی اجازت کے ساتھ قرآن پاک کو آگ میں جلا دیے جانے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس سوسائٹی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ مصحف شریف کو جلانا ایک شرمناک فعل ہے جس سے دنیا کے 2 بلین مسلمانوں کی توہین ہوئی ہے۔ یورپی یونین نے بھی اپنے ایک بیان میں ایک انتہا پسند کی جانب سے قرآن پاک کے سویڈن کے دارالحکومت میں نظر آتش کیے جانے کے واقعے کو مسترد کرتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے اور زور دے کے کہا ہے کہ ایک اہانت آمیز اور اشتعال انگیز عمل ہے۔ فلسطین میں مسلح یہودی آبادکاروں نے مقبوضہ مغربی کنارے کے وسطی حصے میں فلسطینی کاشتکاروں پر اس وقت حملہ کر دیا جب وہ اپنی زمینوں میں موجود تھے۔ قابض اسرائیلی فورسز نے شہر شمالی سلفیت میں جاری داخل ہونے کے مقام پر ایک چیک پوسٹ قائم کر دی ہے۔ دریں اثنا فلسطینی قیدیوں اور رہائی پانے والے فلسطینیوں کے امور کی اتھارٹی کے سربراہ میجر جنرل قدری ابو بکر اور 2 دوسرے افراد مغربی کنارے کے شمالی شہر نابلس کے جنوب میں ٹریفک کے ایک حادثے میں وفات پا گئے ہیں اور کئی دوسرے زخمی ہو گئے ہیں۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے قیدیوں کے امور کی اتھارٹی کے سربراہ کی وفات پر اپنی گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مرحوم نے اپنی زندگی فلسطین اور اس کے عوام کا دفاع کرنے اور فلسطین کے آزاد قومی فیصلے کے لیے وقف کر دی تھی۔ سوڈان کے دارالحکومت الخرطوم میں پھر سے جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں اور فوج نے RSF کے ٹھکانوں پر اپنی گولہ باری میں بہت اضافہ کر دیا ہے۔ اسی ضمن میں سوڈان کے طبی ذریعوں نے متنبع کیا ہے کہ ملک کے شمالی حصے میں واقع وادی حلفا نامی علاقے کے اسپتالوں میں صحت سے متعلق سانحہ رونما ہو سکتا ہے کہ ان اسپتالوں میں دوائیوں کی شدید کمی واقع ہو گئی ہے۔ اور اب شام چلتے ہیں جہاں اسرائیل نے شہر حمص کے قریب فضائی حملے کیے ہیں۔ شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے ایک فوجی ذریعے کے حوالے سے ان حملوں کی خبر دی ہے۔ شامی ایئر ڈیفنس نے اس جارحیت کے میزائلوں کو روکنے کی کوشش کی ہے اور ان حملوں میں صرف مادی نقصانات ہوئے ہیں۔ فرانس میں پولیس کے ایک سپاہی کی فائرنگ سے قتل ہونے والے نوجوان نائل کو سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ اس قتل کے رد عمل میں پورے فرانس میں تشدد پھیل گیا اور سخت احتجاج کیا جا رہا ہے۔ فرانس کی وزارت داخلہ نے بتایا ہے کہ 1300 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور احتجاج کی نئی ایک رات میں پولیس کے 79 سپاہی زخمی ہو گئے ہیں۔
فرانس کے صدر نے جو آج اتوار کے روز جرمنی کا دورہ کرنے والے تھے تو انہوں نے گزشتہ 4 روز سے جاری اس احتجاجی تحریک کی وجہ سے اپنا دورہ جرمنی ملتوی کر دیا۔ ایلیزے پیلس نے کہا ہے کہ فرانس کے صدر آنے والے دنوں میں فرانس میں ہی رہیں گے۔ اس نے دورے کی نئی تاریخ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ اسی اثنا میں فرانس کے وزیر داخلہ جیرالڈ ڈارمینان نے بتایا ہے کہ پولیس اور پیرا ملٹری فورس کے تقریباً 45,000 سپاہیوں اور کئی بختر بند گاڑیوں کو گزشتہ منگل کے روز پولیس کی فائرنگ کے نتیجے میں ایک نوجوان کی ہلاکت کے بعد گزشتہ 4 روز سے ملک میں جاری فسادات پر قابو پانے کے لیے جمع کر لیا گیا ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ شہر باخمود کے مضافات میں روسی فوج کے ٹھکانوں پر حملے کے لیے یوکرینی فوج کی کوششوں کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ ادھر یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کیف ڈسٹرکٹ کے 4 حکام کو ان کے عہدوں سے ہٹا دیا ہے۔ اسی صورتحال سے متعلق یہ خبر کہ روسی سیکورٹی کونسل کے نائب صدر ڈمیٹری میڈویڈیف نے پولینڈ کے وزیر اعظم ماتیوس موراویٹسکی کی اس درخواست پر تنقید کی ہے کہ امریکی ایٹمی ہتھیار پولینڈ کی سرزمین پر پھیلا دیے جائیں۔ ڈمیٹری میڈویڈیف نے کہا ہے کہ پولینڈ کی اس درخواست کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں یہ ہتھیار استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اور آج کی اس نشریے کی آخری خبر یہ ہے کہ بھارت اور پاکستان نے دونوں کے ہاں جیلوں میں قید ایک دوسرے کے قیدیوں کے ناموں کی فہرستوں کا تبادلہ کیا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان 21 مئی 2008 کو ایک کونسلر سمجھوتے پر دستخط کیے گئے تھے جس میں کہا گیا تھا کہ دونوں ممالک سال میں 2 مرتبہ ان فہرستوں کا تبادلہ کیا کریں گے۔ آج کا نشریہ ختم ہونے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ قطر کو غذا اور زراعت سے متعلق اقوام متحدہ کی تنظیم فاؤ کی 43ویں کانفرنس کا نائب صدر منتخب کر لیا گیا ہے۔ قطر نے زور دے کے کہا ہے کہ 2030 کے اس کے نیشنل ویژن یا قومی تصور کا مقصد شہریوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے فعال نظام قائم کرنا ہے۔ حجاج کرام کے قافلے اسلام کا 5واں رکن ادا کرنے کے بعد وطن کی سرزمین پر واپس پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ اسرائیل نے شام کے شہر حمص پر گولہ باری کی ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ نیوز ایڈیٹر سیف الرحمان، آپریٹر سلمان المومن، اسٹوڈیو سے انتخاب عالم و مہاوش خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔